बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर से वेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं खान और रोजाना आपका हमारा साथ होता है और रोजाना ही हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे टॉपिक आपके सामने लाएं जो मसाइल हैं तो उनका सोल्यूशन भी इसमें नजर आए। लेकिन कल जो वाकया हुआ जरा उससे आगाज करते हैं। और यूं तो हमने मुतादिद मरतबा कवरेज की है ऐसे वाकयात की जब कहीं पर आग लग जाती है। कराची में बिलखुसूस में बात करूंगी तो फिर वहां पर बहुत सारे सवालात भी उठते हैं कि कैसे उस पर रिस्पॉन्ड किया गया, कितनी टाइमली वो आग बुझाई गई, लगने की वजूहात का तयन किया हुआ। तो कल भी कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी। अच्छा, वो आग जिस शिद्दत की थी उसने साथ ही साथ फिर दूसरी जो फैक्ट्रीज थी साथ में उन्हें भी अपनी लपेट में ले लिया। अब ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री है जहां से ये आप पहले तो धुएं के शोले उठते देख रहे हैं, फिर शोले मजीद आगे बढ़े, 3 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में लिया। उसके बाद ये जो इमारत है ये जमी बोस हो गई। अब हमने जो मंजर देखे, जिस तरीके से वहां पर काम करने वाले मुलाजमीन को निकाला गया, वो मनाजिर आप देखें, ये जमी बोस होने के मनाजिर के फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है कि कोई बिल्डिंग जिसमें आग लगी और पूरी की पूरी जमीन जो है, पूरी की पूरी इमारत जो है वो जमी बोस हो जाए। अच्छा, ये 4 मंजिला इमारत थी और पहले इसमें जैसे सदफ ने बताया कि इसमें एक मैसिव ब्लेज हुआ, इसमें आग लगी और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग जमीन बोस हुई। 8 अफराद इसके अंदर इंजर हुए। उसके बाद आप ये देखें कि आग को सिर्फ बुझाने के लिए टोटल तकरीबन 20 फायर टेंडर्स इस्तेमाल किए गए। आप देखें कि 2 स्नॉर्कल्स मौके पर मौजूद थी, इसके बाद 5 से 6 एम्बुलेंसेज थी, वाटर बाउजर्स वहां पर मौजूद थे और तकरीबन दोपहर 4 बजे के करीब आग पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हुई और धुआं इतना। वो मंजर देखे कि लोग दीवारें फलांग कर खंभों की मदद से खुद से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब ये तमाम तर सूरत हाल में जो चीफ फायर ऑफिसर हैं हुमायूं खान, वो ये कहते हैं कि मुतासरा फैक्ट्री में इमदादी सरगर्मियां 2 रोज तक जारी रहेंगी। साथ ही अब ये आग कैसे लगी ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये भी हम जानना चाहेंगे। और इससे पहले भी जब कराची में बिल्डिंग से मॉल्स में आग लगने के वाकयात हुए तो जो वहां पे फ्लॉज हमें नजर आए वो ये था कि फायर अलार्म नहीं था वहां पर, जी आग बुझाने के आलात नहीं थे, सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, एग्जिट गेट नहीं थे कि पता हो वर्कर्स को या काम करने वालों के इमरजेंसी सूरत हाल में आपने कौन से दरवाजों से जी वापस होना है। अच्छा, लांडी में हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं बिल्डिंग जमीन बोस होने के। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बिल्डिंग मखदूश थी, क्या ये बिल्डिंग खस्ता हालत में थी जिसकी वजह से आग लगी और ये जमीन बोस हो गई, या फिर ये आग लगने की वजह से आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ये जमीन बोस हो गई ये बिल्डिंग। बट ये था कि अतराफ की जो बिल्डिंग्स उनको भी नुकसान पहुंचा। अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल भी जान लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि रेस्क्यू की सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं और इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है। अली बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी साहब, ये जो कल सुबह फैक्ट्री में आग लगी थी वो आग कल सारा दिन शिद्दत इख्तियार करती रही थी। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमल बड़ी तेज़ी से जारी था, मगर आग की इतनी शिद्दत थी कि उस पर कंट्रोल करना इंतहाई नामुमकिन था। मगर जब ये जो इमारत है ये ज़मीन बोस हुई उसके बाद आग पर कंट्रोल करने मुमकिन बना और आग पर कंट्रोल किया गया, जिसके बाद कूलिंग का अमल कल शाम से शुरू किया गया था। रात ये कूलिंग का अमल जारी था तो अचानक यहाँ से एक शोला भड़क उठा जो साथ वाली एक फैक्ट्री है गत्ते की, उसकी छत पे जा गिरा और वहाँ पर आग भड़क उठी, जिस पर भी फायर ब्रिगेड के अमले ने कंट्रोल करने की कोशिश की और कुछ देर के बाद उस आग पर भी कंट्रोल किया गया। इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है और इसमें जो जख्मी हुए थे 8 मुलाजिम उनको भी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था, जो भी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू का ये कहना है कि ये जब कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ही ये जो मलबा है फैक्ट्री का, गत्ते की फैक्ट्री का, ये यहाँ से हटाने का काम शुरू किया जाए। कितने लोग यहाँ पर थे जब आग लगी? क्योंकि सबसे खतरनाक पहलू जो इसका हमें नजर आ रहा है, आग लगने के बाद जाहिर है काम तो जारी रहता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन ये इमारत जमी बोस हो गई। क्या इस बात का तो कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा कि खुदा न खास्ता कोई मलबे तले दबा हो?
جی بالکل، یہ جو آگ لگی تھی تو شروع میں یہاں جو فیکٹری میں ملازم موجود تھے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان کو باہر نکالا گیا اور کچھ ملازم جو تھے اس کی جو اوپری منزل ہے وہ رہی تھی، تو یہاں پر ایک جو سیمنٹ اٹھانے کے لیے لفٹ لگائی گئی تھی، اس کا ٹاور تھا، اس کے ذریعے وہ اتر کر باہر نکل گئے تھے۔ یہاں جب شدت اختیار کی گئی تھی تو اندر کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا، سارے باہر نکل چکے تھے، مگر جو ریسکیو کا کام جاری تھا تو اس دوران جب یہ عمارت زمین بوس ہوئی تو وہاں اس میں زخمی ہوئے لوگ۔ علی، تو کوئی کسی قسم کے بلڈنگ کے اندر فائر ایگزٹ موجود نہیں تھا، کوئی فائر ایکسٹنگوشرز موجود نہیں تھے، اسپرنکلرز موجود نہیں تھے؟ ایک دم تو اتنی بڑی آگ نہیں لگی ہوگی نا؟ بالکل یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں فیکٹریاں ہیں جو ایک ساتھ ہی ہیں، مگر کسی فیکٹری میں احتیاطی تدابیر نہیں ہے، کوئی بھی ایگزٹ ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی بھی جو آگ لگنے کی صورت میں آگ پر کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر عملہ موجود نہیں ہوتا۔ جب بھی یہ آگ لگتی ہے تو یہاں پر بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 ماہ پہلے بھی یہاں پر آگ لگی تھی جس نے 4 فیکٹریوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک چیز ہم سمجھنا ہی چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، یہاں پر تو ساری فیسلٹیز موجود ہیں، یہاں پر ان کے اپنے جو ہے فائر فائٹرز، فائر اسٹیشن یہاں پر موجود ہوگا اور دیگر سہولیات بھی یہاں پر موجود ہوں گی۔ تو جب یہ آگ لگی تو امیڈیٹ رسپانس تو آیا ہوگا، تو اب انہوں نے اتنی جلدی آگ پہ قابو پانے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا آگ کی نوعیت ڈفرینٹ تھی؟ کیا اس پر کہیں گے؟ بالکل، یہ یہاں پر پروسیسنگ زون ہے تو یہاں پر فائر بریگیڈ بھی ان کی موجود ہوتی ہے اور عملہ بھی موجود ہوتا ہے، مگر وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اتنی زوردار جو آگ لگے تو اس پر فوری طور کنٹرول کر پائیں۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے باہر سے مدد لیتے ہیں اور KMC کی یہاں پر فائر بریگیڈ طلب کی جاتی ہے، وہ پہنچنے کے بعد ہی آگ پر کنٹرول کرنے کے ممکن ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو ان کے فائر بریگیڈ اسٹاف ہے یا گاڑیاں ہیں وہ اتنی ناکارہ ہے کہ وہ فوری طور پر آگ لگنے کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہے انیشلی؟ آگ کی وجوہات جو رات تک ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکی تھی، اور یہاں کے جو حکام ہیں ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال ہم ریسکیو میں مصروف ہیں اور اس پر بعد میں تحقیقات کی جائے گی کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اور جس میں یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ 4 منزلہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے اور 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، تو اس پر تحقیقات کی جائے گی، مگر اس وقت تک جو ہے وہ اس وجہ معلومات نہیں مل سکی ہے کہ آگ کی وجہ کیا ہے، کیوں آگ یہ کیسے بھڑک اٹھی اور اتنے افراد یہاں پر تھے، ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ علی، آپ نے ابھی بتایا کہ وہاں پر جو فائر کا عملہ تھا، فائر بریگیڈ حکام تھے، وہ ان کے پاس اتنی کیپیبلٹیز نہیں تھیں، ان کی گاڑیاں نہیں تھیں، وہ بھی آپ نے کہا کہ ناکارہ تھیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ تمام تر سوال، تمام تر باتیں لیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فائر آفیسر محمد ہمایوں صاحب۔ بہت شکریہ چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک عام فیکٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ فیکٹری جو کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہے، وہاں پر آگ لگتی ہے اور وہاں پر ظاہر ہے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اپنے فائر اسٹیشن موجود ہے، فائر فائٹرز موجود ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں۔ آگ لگی، امیڈیٹ رسپانس ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں آگ اتنا پھیلتی؟ یہ آگ کی اطلاع ملی ہے تقریباً 10:30 بجے، اور یہاں EP زون کے اندر KMC کے 2 فائر ٹینڈر اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں پر رسپانس کیا ہے تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے، مزید گاڑیاں درکار ہیں، تو ہم نے اس کو 3رے درجے کا فوری طور پر ڈکلیئر کیا، اور ساتھ ہی جو ہے اپنا 16 فائر ٹینڈر، 2 باؤزر، 2 اسنارکل موقع پر ہم نے روانہ کیے۔ جب وہاں پر ہم پہنچے ہیں تو وہاں کی صورتحال پوزیشن بہت ہی زیادہ ابتر تھی۔ لوگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقصد یہ پھنسے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کا حساب ہے کہ یہاں تو طوفان بھی آئے تو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، تو ان کو اویئرنیس دی، ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگ جس جگہ کھڑے ہو بہت اسموک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ موو کریں، اور یہ جو آپ کو اسٹیئرز نظر آ رہی ہیں جس سے یہ اتر رہے ہیں، وہاں پر 4th فلور کے اوپر جو ہے شیٹرنگ کا ورک ہو رہا تھا اور 4تھی چھت ڈالی جا رہی تھی، اس کی جو مشین پک کر کے لے کے جاتی ہے اس کے لوڈ کو، سیمنٹ کے سیٹوں کو، یہ وہ مشین کی بیس ہے جس کو بنائی ہوئی تھی جس سے لوگ اترے ہیں۔ تو یہی آگ جو ہے تقریباً آگے سامنے 4 فیکٹریوں میں پھیل چکی تھی، اور ہم نے فوری طور پہ جا کے ان
ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی آگ پر جاتے ہیں تو پہلے فوری طور پہ جا کے اس آگ کو کوشش کرتے ہیں ارد گرد کی بلڈنگز میں یا عمارات میں نہ پھیلے اور اس کو کنٹرول کر کے ہم پھر اس کو بجھانے کا عمل شروع کرتے ہیں. اب اس کو تو ہم یہی عمل تھا ہمارا. ہم نے لیکن ہم جس طرح سے لوگوں کو اترتے ہوئے چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو فائر ایگزٹ نہیں تھے, راستے نہیں تھے, لوگوں کو گائیڈ کیسے کیا جاتا؟ بالکل اسی طریقے سے تھا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایگزٹ نظر آ رہا ہے اس میں اپنا اسکرین پہ, لیکن میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے وہ لوگ ہو. اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اگر ہم میران ٹاؤن کی بات کریں تو میران ٹاؤن میں بھی جو تھے 11 لوگ جہاں ایکسپائر ہوئے تھے تو وہاں پر بھی ایگزٹ نہیں تھے. یہاں تک کہ جو چھت پہ جانے کا راستہ تھا وہ بھی وہاں پر بھی لوک لگا ہوا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی پلاننگ پہلے کرتے ہیں. بقرعید کے نیکسٹ ڈے یہاں پر ای پی زون میں آگ لگی تھی اور اس پر بھی ہم نے فوری طور پہ ریسپانس کیا. 4 فیکٹریوں میں آگ وہ پھیل گئی تھی. اسی پروسیسنگ زون؟ جی اسی میں. اور یہ پہلی آگ نہیں ہے. یہی میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ بقرعید سے کے بعد بھی 4 فیکٹریز میں آگ لگ گئی تھی. آپ لوگ پہنچے, آپ نے بتایا کہ یہاں پر 4 فائر فائٹر ہمارے 4 فائٹر زخمی ہوئے. اب میں ذرا شروع سے آپ سے ذرا ڈیٹیلز لینا چاہتا ہوں. میرا سوال یہاں پر یہ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ ہر ادارے میں, ہر کارپوریٹ میں, ہر فیکٹری کے اندر ایک خودکار نظام موجود ہوتا ہے. ہمارے دفتر میں ہر فلور کے اوپر 2 سے 3 فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہوئے ہیں. اب یہ ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون. یہاں پر ہے کپڑے کی فیکٹری, اطراف میں ہے گتے کی فیکٹری, کہیں پر اس طرح کی چیز مطلب مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور وہ چیزیں جو کہ بہت ایزیلی فائر کیچ کر سکتی ہیں. آگ ایک دم سے اتنی بڑی نہیں لگی. ظاہر سی بات ہے کسی شعلے سے, کسی شارٹ سرکٹ سے آگ بڑی ہوگی. وہاں پر اسپرنکلرز موجود تھے, اسموک ڈیٹیکٹرز موجود تھے, یا وہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز موجود تھے؟ اگر اسپرنکلر سسٹم سب سے کامیاب ہے. اگر کیونکہ آگ جو لگی بیسمنٹ سے شروع ہوئی ہے اور یقیناً اگر اسپرنکلر سسٹم ہوتے تو یہ آگ نہیں پھیلتی. کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ آگ کو محدود کرنا. اس میں ان کی جو پائپنگ ہوتی ہے اس کے اندر آلریڈی واٹر موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اسپرنکلر لگا ہوتا ہے, ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو ایک ہیٹ کے اوپر وہ بریک ہوتا ہے, جس کے بعد خود ہی آٹومیٹکلی شاورنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر فقدان یہی رہا ہے کہ ہمیشہ کاروبار ہو یا بزنس ہو اس پہ تو بہت توجہ دی جاتی ہے لیکن سیفٹی پہ نہیں دی جاتی. سیفٹی پہ نہیں. اور آپ نے خود بتایا کہ وہ جو آگ ہے وہ بیسمنٹ سے لگی ہے. ایک چیز بتائیے گا, یہ عمارت زمین بوس کیوں ہوئی؟ ظاہر ہے ریسکیو کا کام تو کافی دن چلتا ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ پھنسا ہوا ہے, کوئی اور چیز ہے تو ٹائم چاہیے. عمارت گر گئی. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی عمارت, یہ 1000 گز پہ ایک پلاٹ ہے, یہ 4 پلاٹ ہیں. اٹ مینس 1 ایکڑ کے اوپر, 1 ایکڑ کے اوپر یہ فیکٹری بنی ہوئی تھی ٹوٹل, یعنی کہ کورڈ, اوپن نہیں تھی کہیں سے, ٹوٹل کورڈ تھی اور 4 چھتیں. اور اس کے بعد اس کا گرنا اور کوئی فائر فائٹر, کوئی آدمی کا زخمی نہ ہونا, یہ بہترین حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے. بوس کیسی مخدوش عمارت تھی؟ مخدوش نہیں تھی. جو بیسمنٹ آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کیونکہ وہاں پہ اپنا یہ لنڈا کے جو کپڑے ہیں ایکسپوز پروسیس زون کا مقصد یہ ہوتا ہے ان چیزوں کو یہاں لا کے ریسائکل کر کے پھر دوسرے ملکوں میں بھیج دینا. تو جب وہ نیچے فائر ہوئی ہے تو وہ اس کی آٹومیٹکلی جو بنیاد تھی, جو پلرز تھے نیچے سے, وہ سریے پگھلے. لوڈ تو آلریڈی اوپر موجود ہے. تو جب وہ اپنی ٹمپریچر, اس سے پہلے جو کراچی میں ہم نے بڑی بڑی آگ دیکھی ہیں مالز میں, آر جے مالز وغیرہ میں, وہاں پہ ہم نے یہ مناظر نہیں دیکھے. آر جے مال میں 11 لوگ ایکسپائر ہوئے. عمارت گرنے کی میں بات جی میں بتا رہا ہوں, اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں. تو ہوتا یہ کہ ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نا, کیونکہ نیچے ان کے ٹوٹل کارٹنس رکھے ہوئے تھے, روئی کے بنڈلز, یہ سمجھے کہ 4x4 کے, اور تقریباً ہزاروں تھے. اب وہ تمام چیزیں پلر سے اٹیچ ہوں اور مسلسل جل رہی ہوں تو نیچے پلرز کمزور ہونا آٹومیٹکلی شروع ہو جاتے ہیں. جب نیچے سے بنیادیں کمزور ہوئی ہیں تو لوڈ اوپر موجود تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اسی جگہ پر ہم نے جب فائر فائٹنگ کی ہے کہ ابھی تک کئی چھتیں جو گری ہیں وہ چھتیں اپنی جگہ موجود ہیں. اٹس مینس نیچے سے بنیادیں پگھل گئیں, اتنا کمزور ہو گئیں کہ وہ ویٹ مزید برداشت نہیں کر سکی اور سارے ویٹ کو لے کر نیچے آ گئیں. اور اللہ کا شکر تھا یہ بالکل, یہ اس کو ہم کہتے ہیں جیسے بلڈنگز کا بیٹھ جانا, بلڈنگز بیٹھ گئی, لیٹی نہیں. اگر لیٹتی تو پتنی اپنے ارد گرد کی کتنی اللہ کا شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا. جانی نقصان نہیں ہوا. اور
یہ بتائیے گا کہ ہونا کیا چاہیے تھا, ایس او پیز کیا ہوتے ہیں, کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, خاص طور پر جس طرح اب یہ ربڑ بنانے والی فیکٹریز ہیں, گتا بنانے والی, کپڑا بنانے والی, کیمیکل والی, آپ نے بتایا لنڈا بازار والی, لنڈا کے کپڑے بنانے والی, یہ تمام طرح جو فیکٹریز ہیں جہاں پر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, ان کے اپنے اندر کیا نظام ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فائر اینڈ سیفٹی کا اپنا ایک پورا 2016 کا 2016 کا باقاعدہ کوڈ ہے, اور اس میں تمام چیزیں بیان کی ہوئی ہیں, اور جس طریقے کا میٹیریل آپ یوٹیلائز کریں گے اسی نیچر کی فائر فائٹ یعنی کہ اس میں فائر فائٹنگ سسٹم رائج کیا جائے گا, کیونکہ ہر آگ ایک پانی سے نہیں بجھتی, کہیں پر فارم کا یوٹیلائز کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر فیکٹری والے یہ کہتے ہیں یار فارم ڈال دو, فارم کا یوٹیلائز کرو, تو مقصد کہنے کہ جہاں آئل اور اپنا پلاسٹکس وغیرہ کی فائر ہوتی ہے جو بلیک اسموک دے, شارٹ کٹ کے جو بلیک اسموک دے اس پہ مقصد فارم کا یوٹیلائز کیا جاتا ہے. صحیح. اور جو یہ وائٹ اسموک ہوتا ہے کاٹنز کا, روئی کا, ان کا یہاں پہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ چیزوں کو اسٹاک کر رہے ہیں اسی طریقے سے ایس او پی بنائی جاتی ہے. اور ہم نے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً یہ سمجھیں کہ جتنے بھی اپنا صنعتی علاقے ہیں, اپنا ان کی ایسوسیشن ہیں, ان کو باقاعدہ ہم نے لیٹر بھیجے ہیں آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے, اور ان کو ہم نے خود یہی انوائٹ یہ آفر دیے انہیں کہ آپ اپنی فیکٹری کا ہم سے وزٹ کروائیں, اور جہاں پر بھی اپنے جو واچ مین ہیں ان کو ٹرین کروائیں. ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے اس طرح آگ لگتی ہے, پبلک کو آئیڈیا نہیں ہے, جو ورکر ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کی جب آگ لگے تو ایک جو وہاں پر کام کر رہا ہے جو اسٹک ہو گیا ہے وہ کیا کرے, اور دوسرے یہ تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی کہ ظاہر ہے کس طریقے سے آگ بجھانے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں, لیکن اسے امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے 2 ہی طریقے کار ہیں. اگر وہ تربیت یافتہ ہے, فار ایگزامپل ان کو کوئی ٹریننگ اس نے لی ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم وہیں پر نہیں ہے کوئی ٹریننگ, وہی کام, تو پھر وہ سب سے پہلے اپنی جان بچائے. کیسے چھت پہ جائے کہ نیچے آئے؟ وہاں یہاں تو میں نے بتایا نا کہ نظام ہی جو ہے, ابھی میں نے آپ کو اپنا کرنگی کی فائر کا بتایا کہ اوپر چھت پہ لاک لگے ہوئے تھے, دروازے آپ نے کہا نا لاک لگے ہوئے تھے. تو یہ سارا سسٹم جو آنرز ہے اس کا کام ہوتا ہے تمام چیزوں کو ڈیزائن کرنا, کہ مقصد اگر ایمرجنسی ہو جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی بلڈنگ یعنی کہ گر جاتی ہے, اگر کوئی جس طریقے کی ایس او پی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, باقاعدہ فرسٹ ایڈ وہ ہمایوں صاحب. میں آپ کو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم نا ہمارے ویورز کے لیے بڑے عام فہم میں آپ ذرا ان کو وہ 3 سے 4 باتیں بتائیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی عام شہری لے مین اپنے آس پاس کہیں فائر دیکھ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو فرسٹ رسپانس میں کیسے اپنے آپ کو ریسکیو کرے ذرا. جیسا ہم نے دیکھا یہاں پر لوگ کھمبوں پہ چڑھ رہے تھے, کھڑکیوں سے باہر نکل رہے تھے, لوگ چھلانگیں مار دیتے ہیں اوپر سے نیچے, کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ اپنا ورکر ہیں جہاں کے بھی, ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو فائر بریگیڈ کا نمبر آنا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے کے فائر بریگیڈ کا نمبر کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ جس جگہ آپ ورک کر رہے ہیں وہاں کی ایس او پی کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد یہاں پر ایگزٹ ڈور ہیں یا نہیں, اگر نہیں ہے تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. میں بھی پاسبل نیچے مینجمنٹ جو ہے وہ ان کو غفلت ہے اس کی, لیکن آنرشپ ہو سکتا ہے اس سے سینسیئر ہو, مخلص ہو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمارے صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے اس پر بھی مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت تو یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو یاد دلائیں کہ مئی کا مہینہ پاکستان نے زبردست کامیابی حاصل کی, اور بھارت کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. جو پاک بھارت جنگ ہوئی, جو پاک بھارت ایک کانفلکٹ ہوا, اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھارت جو اپنی سپیریئرٹی شو کرتا رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے جی دیکھیں جی ہماری جی ڈی پی دیکھیں, ہم ہماری جمہوریت چیک کریں. اور پھر لیکن بھارت کا ایک پیٹرن رہا ہے, ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں ہمیشہ بزدلانہ حملہ پاکستان پر کرتا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ جس طرح انہیں جواب دیا انہوں نے منہ کی کھائی ہے. لیکن جو مئی میں ہوا بنیادی مرصوص ان کے ساتھ, تو اس میں ان کے رافیل سمیت کئی طیارے, پھر ایک کامبیٹ ڈرون بھی مار گرایا. اب بھارتی فوج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر وہ بھی تباہ ہوا,
پاکستانی فضائی اور بری افواج نے کئی بھارتی چیک پوسٹیں بھی تباہ کی، اور ایک وقت ایسا آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سیز فائر کے پوسٹ آنے سے پہلے جو وقت تھا وہ یہ تھا کہ جناب مختلف چیک پوسٹوں سے سفید جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا نیریٹو ہے وہ جھوٹ کا بیانیہ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، باوجود کہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جیسے صدف نے آپ کو تھوڑا ذرا ریوائز کروایا، اب ریوائز کروانے کی وجہ سے ہمیں اتنی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں بھی تصویر بہت عیاں ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ تمام تر کیا صورتحال تھی ڈیورنگ بنیان مرصوص، ڈیورنگ مارکہ حق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج کی زبردست جنگی حکمت عملی نے نہ صرف بھارت کا غرور خاک میں ملایا بلکہ جنگ کے روایتی تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ ٹیکنالوجی اور انسانی مہارت کی بدولت پاکستان نے دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ بھارت کی دفاعی صلاحیت پر اب تک سوال اٹھ رہے ہیں، اور پاک افواج کی اس بہادری اور جنگی حکمت عملی کو پھر نامور صحافی ہیں مرتضی سولنگی اور بین الاقوامی اسکالر ہیں احمد حسن العربی نے لفظوں پر میں پرو کر ایک کتاب کی شکل دی ہے۔ اور یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری تھا ساری باتیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب جو ہے، کتاب کا نام ہے دی وار دیٹ چینج ایوری تھنگ۔ سو ویری انٹرسٹنگ، نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ 11 اگست کو اس کی رونمائی ہوگی، اور بڑا ضروری ہے آج کے اس بیانیے کی جنگ میں تاریخ کو کہتے ہیں نا اسی وقت رقم کرنا جب یہ تمام تر ایشوز ہو رہے ہوں۔ سو ہم بات کریں گے، ظاہر ہے اس کتاب کے لکھنے والے آتھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی اسکالر بھی ہیں، مصنف احمد حسن العربی۔ تھینک یو سو مچ حسن، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد ہو، لیکن یہ مجھے بتائیے گا یہ خیال کیسے آیا، اور ابھی آئی تھنک مئی کے بعد بہت کم ٹائم گزرا ہے اور ہمارے سامنے یہ کتاب جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں لانچ بھی ہونے والی ہے، بہت کم ٹائم میں لکھا، لیکن یہ بتائیے گا کیا ہے اس کے پیچھے آئیڈیا ایکچولی؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق تھا، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ان دو آپریشن جو جنگ ہوئی ہے 6 سے 10 مئی کے درمیان، دیٹ پریکٹیکلی چینجڈ ایوری تھنگ، پوری دنیا کے لیے، انفیکٹ پاکستان کے لیے، دنیا کے اندر جو وار ڈاکٹرنز چل رہے ہیں ان کے لیے، جو ریکارڈز اس جنگ میں بریک ہوئے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی فضائیہ نے ان کے جہازوں کو مار کے گرایا ہے۔ I was reading this report کہ صرف اس رات کے اندر جو 6 مئی کی رات تھی جس میں ہم نے ان کے جہاز مار کے گرائے ہیں، اس میں تقریباً 60+ وہ ریکارڈز جو ہیں وہ بریک ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد سے جو 10 مئی کو جو آپریشن ہوا، اس میں پاکستان نے جس طریقے سے انڈین ملٹری کی بیک بون، ان کی اسپائنل کارڈ ہے، اس کو فریکچر کیا ملٹیپل جگہوں سے۔ پھر اس کے بعد سے جو پاکستان کی فارن پالیسی میں چینجز آئے ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی، جو انٹرنل کوہیشن، سو پریکٹیکلی یہ وہ جنگ تھی جس نے سب کچھ چینج کر دیا پاکستان کے لیے۔ اور اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت کے لیے بھی سب کچھ چینج ہو گیا۔ آپ نے دیکھا جس طریقے سے بی جے پی ڈاؤن فال کا شکار ہے، ان کی فارن پالیسی فری فال کا شکار ہے، ان کا نیشنل کوہیشن تباہ ہو کے رہ گئے۔ انڈیا کے اندر جو ہے آزادی کی تحریکیں جس طریقے سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں مودی کے خلاف، مودی کے جبر اور ظلم کے خلاف، انڈیا کا امیج تباہ ہو گیا انٹرنیشنلی۔ جی، انڈیا کا امیج انٹرنیشنلی تباہ ہو گیا۔ سو یہ ساری اٹ ایکچولی پریکٹیکلی اٹ چینجڈ ایوری تھنگ۔ آج دیکھیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، کمیونٹی آف نیشن، امریکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے کیا ریلیشنز ہیں، چائنا کے کیا ریلیشنز ہیں، رشیا کے کیا ریلیشنز ہیں، مسلم ورلڈ کے کیا ریلیشنز ہیں، پاکستان کی کیا عزت ہے۔ سو پریکٹیکلی سب کچھ اس جنگ کے بعد تبدیل ہوا۔ تو ہمارا ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ ہماری بے تحاشا جنگیں ہو چکی ہیں، چاہے 65 کی وار ہو، چاہے اس کے بعد کی جنگیں ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے فوراً بعد بھارت کی طرف سے ایک مس انفارمیشن پروپیگنڈا کے لیے وہ اپنی ایک ہسٹری لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف انڈیا کے ایکو چیمبرز ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ان کا جھوٹ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں سچ بنا کے پیش کرنا شروع کر دے۔ تو اس دفعہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم بھارت کو موقع نہ دیں اور ایک ایسا ڈاکیومنٹ کریٹ کر لیں جس میں امپیریکل ایویڈنس، ڈیٹا، فیکچولی اتنا سالڈ اور پاورفل ہو کہ جو ڈاکیومنٹ کرے ہر وہ ڈیٹیل آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص اور اس جنگ کی، کہ جو انڈینائبل فیکٹ، انڈینائبل ایویڈنس کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے، تاکہ یہ جنگ ایکچولی ڈاکیومنٹ ہو اور بھارت کے پاس کسی قسم کی کوئی سپیس نہ بچے بعد میں پروپیگنڈا کرنے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص 6 سے 10 مئی کے درمیان میں، آپریشن سندور کے جو تھا وہ تو 6 سے 10 مئی کے درمیان میں لانچ ہوا، انہوں نے جو ڈرامہ کیا تھا،
لیکن اس کے پیچھے کا جو سارا ڈیزائن تھا, آج دنیا پڑھنا چاہتی ہے کہ اس آپریشن میں کیا ہوا, تو ہم نے وہ بھی بتایا اس میں ڈے ٹو ڈے آور ٹو آور بیسس کے اوپر کہ کیا ہوا 22 اپریل کے بعد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سارا بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے کہ انڈیا کے کیا جو ہیجمونک ڈیزائن سے انڈیا نے کون سے پہلے فالس فلیگ آپریشن کروائے, یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. بیکاز دا ورلڈ نیڈس ٹو نو کہ پاکستان تو صرف درمیان میں کھڑا ہوا ہے, پاکستان تو انڈیا کو روک کے کھڑا ہوا ہے. اصل میں جو ہندوتوا زائنزم ہے, اٹس اے تھریٹ فار دا ورلڈ. اچھا احمد حسن صاحب, یہ بات آپ نے بتائی کہ یہ جو کتاب ہے دا وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ, اٹس بیسڈ آن انڈینائبل فیکٹس. ذرا بتائیے گا کہ کیا تاثرات تھے, کیسا تجربہ تھا آپ کا یہ کتاب لکھنے کا, پھر آپ نے آخرکار تاریخ اپنے ہاتھوں سے لکھی اور آنے والی جنریشنز کے لیے آپ نے یہ فیکٹس جو ہیں وہ ڈاکیومنٹ فارم میں لکھے. ہاؤ واز دا ایکسپیرینس اوور آل؟ دیکھیں, اٹ واز اے ویری ایموشنل. آپ اگر کتاب پڑھیں گے بھی تو, اور اسپیشلی جب آپ 22 اپریل سے 10 کے درمیان میں آتے ہیں, ابھی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو ایسی ملیں گی جو سب کے لیے بہت شاکنگ ہوں گی, کیونکہ پلاننگ روم سے لے کر گراؤنڈ کے اوپر ایگزیکیوشن تک وی ہیو ٹرائیڈ ٹو کور ایوری تھنگ. انٹرسٹنگ. اور ہر چیز ثبوت کے ساتھ ہے, ہر چیز ایویڈنس کے ساتھ ہے. کہیں پہ کسی قسم کا وہ جو انڈینز کرتے ہیں کہ بس بولتے چلے جاتے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا, ہر ایک چیز کا ریفرنس اس بک میں موجود ہے. اور جب ہم یہ لکھ رہے تھے, اٹ واز ایکچولی ویری ایموشنل کہ یہی ہسٹری بنے گی, یہ پڑھائی جائے گی انشاءاللہ ہماری پاکستان کے اندر, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو اس کو پڑھایا جائے گا. اور ہم نے کوشش اپنی طرف سے یہ کی ہے کہ ہم کوئی بھی لوپ ہول, کوئی بھی کسی قسم کی ویکنیس اس کے اندر وہ نہ چھوڑیں, ہر چیز کا ایویڈنس, ہر چیز کا ریفرنس اس کے اندر پرووائڈ کریں. وی ہیو ٹرائیڈ ٹو میک دس ڈاکیومنٹ اے ویری پاورفل ڈاکیومنٹ, اور یہ اب پورے پاکستانی قوم کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پوری دنیا کے نیشنل ڈیوٹی سمجھ کے اس بک کو پوری دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں. بیکاز دس از کیونکہ مارکا حق بنیان المرصود جو کائنیٹک ایکٹ تھا اس کا, وہ تو 10 مئی کو سیز فائر انڈیا کے کہنے کے اوپر ان کی منتوں کے بعد ہو گئی, لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھ رہی ہیں انفارمیشن وارفیئر تو کنٹینیوڈ رہتی ہے, آن گوئنگ پروسیس ہے, وہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے انفارمیشن وارفیئر کی. تو یہ جو ہماری کتاب ہے انشاءاللہ اٹ ول بی کیا جس کو انٹرنیشنل ریلیشن ٹرمز میں کہتے ہیں انفارمیشن وارفیئر کا نیوکلیئر بامب ہے, اور اس کو پوری پاکستانی قوم کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پھیلائیں. بالکل, اور آپ نے خود ہی کہا کہ اس میں بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ظاہر پوری ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں بتائی جائیں گی. ایک میرا آپ کو مشورہ سجیشن یہ بھی ہے کہ آئی ہوپ کہ اس میں انڈین میڈیا کا رول بھی ہوگا, اور جس طرح آپ نے اپنے ان کے ٹاک شو میں جب آپ گئے تو آپ نے ارنب گوسوامی کی بولتی بند کر دی تھی. جنرل بخشی کی میں بات کروں تو یہ 2-3 آپ لوگ ہیں, یا میں کہوں گی 10 ایسے لوگ ہیں, آپ ان کو نا اپنی سائن بک جو ہے یہ بھجوا سکتے ہیں. سو میرا مشورہ ہے آپ کو, میں بھی لسٹ میں 2-4 نام ایڈ کرنا چاہتا ہوں, چترا انجنا روبیکا, اور یہ جو ہمارے ہمارے تو خیر نہیں, ان کے گورو آریاس جو ہیں جنہوں نے کراچی کو پھونک ڈال دیا تھا انڈین میڈیا کے اوپر. پلیز آپ یہ ایک انڈیویجول جو ہے نا کاپی ضرور سائنڈ جو ورژن ہے نا وہ ان کو بھجوائیے گا. جی ضرور. ابھی بھی انہوں نے ابھی جب ہم نے یہ بک لانچ کی ہے, اس کے ٹیزرز وغیرہ لانچ کیے ہیں, تو انڈیا کی طرف سے تو ابھی پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے اس کتاب کو لے کے, اور اس میں جس طرح کے ثبوت سامنے آئیں گے, جس طرح کی تصویریں سامنے آئیں گی, جس طرح کی ڈیٹیل سامنے آئے گی, یہ آپ دیکھیے گا. یہ روز ایک چیپٹر پڑھیں گے جو انڈین آرمی اور بی جے پی کی حکومت اور یہ انڈیا کے لوگ ہیں, اور روز ان کے لیے ایک نیا ذلت کا دروازہ کھلے گا. اس کتاب میں ایسے ثبوت اور ایسے شواہد ہیں کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے کہتے رہے نا کہ ہم نے تو ہمارے جہاز کتنے گرے, یہ نہ پوچھیں, یہ پوچھیں کیسے گرے, یہ تو چھپاتے رہے شرمندگی. تو ہمیں تو پتا تھا کہ ان کی اب کیا ویکنیسز ہیں, کس چیزوں سے یہ منہ چھپاتے, تو ہم نے ہر اس چیز کے بہت بہت پاورفل ایویڈنس اس کتاب کے اندر ڈالے. So this is going to create a lot of sensation in India as well, inshallah. Let's see, اور I hope کیسے ہی ہوگا انشاءاللہ. Thank you so much احمد حسن العربی ہمارے ساتھ اس بک کے رائٹر, اور 11 اگست کو یہ لانچ ہونے جا رہی ہے. میں بھی یہ کاپی اس کی ضرور بائی کروں گی. آپ لوگ بھی جس کو موقع ملے اس کتاب ضرور پڑھیے گا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, ہم اپنے پروگرام میں اکثر آپ کو اسکیم سے ریلیٹڈ, ہنی ٹریپ سے ریلیٹڈ اویئرنیس دیتے رہتے ہیں, خبریں بتاتے رہتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اف ہم اس کو ہنی ٹریپ بول سکتے ہیں, بٹ یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی کیس سامنے آیا. راولپنڈی میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کا سینٹر پکڑا گیا, اور وہ کیسے پکڑا گیا؟ نوکری کے لیے بلا کر ایک شخص کا گردہ نکال لیا گیا,
اور پولیس کے مطابق یہ کارروائی روٹین پیٹرولنگ کے دوران اس وقت عمل میں آئی جب اہلکاروں نے علاقے میں انسانی چیخوں کی آواز سنی. تو چلیں یہ کیا ڈیٹیل ہے, کب سے یہ سلسلہ جاری تھا, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے بابر ملک موجود ہیں. بابر ذرا بتائیے گا اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور کیسے پتا چلا کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ جی صدف بہت شکریہ. یہاں راولپنڈی میں یہ دوسرا ہاسپٹل ہے جو شہریوں نے, جو متاثرین ہیں, انہوں نے چیخو پکار کر مدد کے لیے پولیس کو بلا کے اپنی جان بخشی کروائی. یہ راولپنڈی تھانہ روات کا پوش ایریا فیز 8 کی سوسائٹی ہے جہاں پہ پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے, اس ایف آئی آر کے مطابق شہری کے شور شرابے اور واویلا کی وجہ سے ان کو پتہ لگا کہ ایک گھر کے اندر شہری مدد کے لیے پکار رہا ہے. وہ گھر میں انہوں نے لیڈیز پولیس کے ہمراہ وہ گھر جاتے ہیں اسٹریچرز کے ساتھ. حنان جو نامی شہری ہے وہ بدا ہوا ہے اور اس کو ڈرپ بھی لگی ہوتی ہے اور اس کو بازیاب کرواتے ہیں. وہاں سے 6 افراد فرار ہوتے ہیں دیوار پھلانگ کے. یہ ایف آئی آر میں درج ہے اور اس ایف آئی آر کے مطابق جو ہے ان میں فرار ہونے والے 2 ڈاکٹر بھی ہیں. اس کی جب تلاشی لی گئی اس بنگلے کی تو اس میں ایک آپریشن تھیٹر نکلا, ایک ادویات کی میڈیکل سٹور تھا چھوٹا, یعنی کہ ایک خفیہ طور پر ٹرانسپلانٹ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو یہاں سے کافی عرصے چل رہا تھا, بہت بڑے لمبے عرصے سے چل رہا تھا. لیکن شہری نے شور کر کے پولیس کو بلایا, ایف آئی آر درج ہوئی. تو بابر آرگن یہ کس کی ملکیت میں یہ جگہ تھی اور فرار ملزمان کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ موقع سے تو ایک مظفر نامی شخص ہی پکڑا گیا ہے اور اس نے باقی لوگوں کا انکشاف کیا ہے کہ اس میں 2 ڈاکٹر ہیں اور او ٹی ٹیکنیشین ہیں, دیگر افراد ہیں. ڈاکٹر میں ایک ڈاکٹر منظور اور ڈاکٹر عامر شامل ہیں. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ دیوار پھلانگ کے باغے ہیں. پولیس کیونکہ اس کی تفتیش کر رہی ہے, ہم نے کوشش کی کہ پولیس کا اس حوالے سے موقف لے کہ یہ کس کی ملکیت ہے, یہ کون اس کو یوز کر رہا تھا, اس جگہ کو کس کے نام پر ہے؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسا بڑا نیٹ ورک جو نہ صرف ملکی بلکہ انٹرنیشنلی لوگوں کو لا کے یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کروا. ٹھیک ہے, آپ میں کارندے ملوث ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. جن ویورز نے ابھی ٹیون ان کیا ان کو بھی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. بات کر لیتے ہیں ذرا جناب کھیل کے میدان سے اور کرکٹ پہ ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ٹرینیڈاڈ ٹوباگو میں کھیلا جائے گا. آئی لینڈ ہے, بڑا خوبصورت یہ, ویسے آپ کو پتا ہے میں نے ابھی ویسے آئی سرچ تو بڑا پیارا سا آئی لینڈ ہے. خیر کمنگ بیک ٹو دی میچ, پیارا اتنا نہیں لگا مجھے, مشکل لگا. پیارا ہوگا مے بی بٹ یہاں پر پچ اور کنڈیشنز پہ ویسے سوال اٹھیں گے کیونکہ آئی لینڈ پہ کھیلا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایزی ٹاسک. ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. اچھا جی, میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق, اب جو لوگ رات کو جاگنے کے شوقین ہیں, بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں جو کرکٹ کے فینس ہیں نا وہ بڑی رات کو بھی بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو رات 11 بجے یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا اور یہ جو سیریز ہے یہ 8 اگست سے 12 اگست تک کھیلی جائے گی. اور پاکستان کو یوں ایک طریقے سے ایج حاصل ہے کہ ون ڈے سیریز کے لیے جو کہتے ہیں نا اس سے پہلے جو T20 ہوئی اس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. اچھا, شائے ہوپ ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے ویسٹ انڈیز سے, اور پاکستانی ٹیم کو ہم اگر دیکھیں تو وہ مضبوط ہمیں دکھائی دے رہی ہے اگینسٹ ویسٹ انڈیز, اور کیونکہ T20 سیریز میں ہم نے 2-1 سے کامیابی حاصل کی ہے. بالکل جی, اور اسی کی وجہ سے سیریز میں نفسیاتی برتری ہمیں حاصل ہے. ایک وہ جو مورل, ایک وہ جو کہتے ہیں نا اس کو جو ول ہوتی ہے آپ کی, وہ بڑی اپ لفٹڈ ہے. دوسری طرف اگر ویسٹ انڈیز کو 2027 کی کرکٹ اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو اسے گرین شرٹس کو ہرانا پڑے گا. تو یہ تمام تر سچویشن ہے کرکٹ کے میدان سے, ہم نے آپ کو بتائی ہے. اچھا, ایک اور بھی خبر ہے کرکٹ کے میدان سے جو کہ ذرا تھوڑی اپسیٹنگ ہے. پاکستانی کرکٹر ہیں حیدر علی, برطانیہ میں تنازع کا شکار ہوئے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی نژاد برطانوی کرکٹر کی شکایت پر پولیس نے ان کو حراست میں لیا. اچھا, یہ اور ذرائع ہمیں اور بھی باتیں بتا رہے ہیں. جی, ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مینچسٹر پولیس نے 3 دن بعد انہیں ضمانت پر رہا کیا اور 2 ہفتے بعد دوبارہ بلا لیا ہے. سو پاسپورٹ جو ہے وہ ان کی تحویل میں پولیس کی, اور تحقیقات مکمل ہونے تک اب یہ برطانیہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو پی سی بی نے پاکستان ہائی کمیشن کے ذریعے حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کر دی. اب یہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں, یہ کیس کیا ہے,
سو یہ تمام تر صورتحال ہے. لیکن پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جی میچ جو ہونے جا رہا ہے آج ون ڈے سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے, 3 میچز کھیلے جائیں گے. سو کتنی فل ہے, اور ظاہر ٹیم ڈفرینٹ ہے, T20 کی ٹیم ڈفرینٹ ہے, ون ڈے کی ٹیم آپ کی ڈفرینٹ ہے. سو اسی پر بات کر لیتے ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر جوائن کرنے کے لیے. توصیف صاحب ذرا بتائیے گا کتنی مضبوط ٹیم دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ T20 میں ہم نے کامیابی حاصل کی, بٹ یہ ٹیم ڈفرینٹ ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میرا خیال ہے واقعی ہم اسٹرانگ ہیں, آپ نے خود بھی کہا, لیکن اسٹرانگ ہیں ہم. دوسرے کی سرزمین پہ کھیلنے جو پوزیشن ہم ویسٹ انڈیز کی دیکھ رہے ہیں وہ اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تھوڑے سے پیسرز ہیں ان کے پاس, بولرز ہیں, بیٹنگ ہماری تگڑی ہے. بابر آ گئے ہیں, ان کی وجہ سے تو اور اچھا ہو گیا ہے, اور ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ پروف آگے کرنا ہے انہیں. پروف کیا کرنا ہے, پروف تو کیا ہوا ہے, مطلب 2020 سے باہر ہوئے ہیں تو, اور پھر رضوان کپتان آ گئے ہیں. تو ایک اچھی بیلنس ٹیم ہے. بیٹنگ آرڈر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی اچھا نظر آتا ہے, لیکن تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ اگر صاحبزادہ فرحان کی پرفارمنسز بہت اچھی تھیں تو اس کو اگر آپ فخر زمان چلے گئے تھے تو ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیتے تو کوئی برائی نہیں تھی, کیونکہ بینچ پہ بیٹھتے ایک اور اوپنر. چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں, ابھی 3 میچز ہیں, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. بہرحال ہو جاتا تو اچھا تھا, بٹ یس پاکستان کی ٹیم جو ہے اچھی بیلنس ٹیم ہے, اور اس سے اچھی ٹیم میں نہیں سمجھتا ہو سکتی ہے. بیٹنگ میں بھی اور بالنگ میں بھی آپ کے کی بولر جو تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں, اور اسپن اٹیک آپ کا پچھلے 20 میں تو آپ بہت ہی اچھا کیا. ابرار نہیں کھیلے, اب دیکھنا ہے سچویشن کیا ہے, اور اس کے بعد یہ 11 کی ٹیم بنائے. اچھا توصیف بھائی, یہ ODI سیریز جو ہے یہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو ایک آئی لینڈ ہے, وہاں پر کھیلی جائے گی. کنڈیشنز اور پچ کتنی اہم ہوگی, ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی ہاں, میں گیا تو بہت کافی ٹائم ہو گیا, اور لیکن یہ پچ تھوڑا سا پہلے تو بہت ہی خطرناک پچیں ہوتی تھیں. یہ ہو جمیکا کی پچ فاسٹسٹ کرکٹ کہلاتی تھی دنیا میں, جمیکا وغیرہ, مگر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل ایسا تیز, ظاہر ہے ایک بالر تیز ہے, ایئر میں ہی تیز ہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے, اس کو پچ کا اتنا فرق نہیں پڑے گا. ایئر میں 5-6-8 اوور جو ہے وہ بہت اچھے کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہتر ہو گئی ہے, بٹ ظاہر ہے ان کے پاس بالر اچھے پیس والے بالر ہیں, اور پچ اتنی بری نہیں کھیلتی, لیکن یہ ہے کہ ICC نے ان پہ مہربانی کی ہے اور ان کو گراؤنڈ وغیرہ بنا کے دیے ہیں. یہ تو خود تو بڑی پرابلم ہے, یہ خود بڑے پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اندر رہیں, یہ لیکن ہم بھی ماشاءاللہ سے بڑے انپریڈکٹیبل ہے نا توصیف صاحب, تو ہمیں تو پہلے اپنی فکر بھی کرنی چاہیے. مجھے بتائیں, آپ نے پچ کی بات کی, ظاہر ابھی تو ویدر کنڈیشن اور باقی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی, لیکن اس جو موجودہ وہاں کی آپ کا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں اب جس طرح کی پچز بنتی ہیں, لیکن ہمیں کس پہ انحصار زیادہ کرنا ہے, اسپنرز پر یا پیس اٹیک پر؟ ہمیں سب پہ انحصار کرنا ہے, کیونکہ اور دعائیں پہلے کرنی چاہیے, ہم لوگ پہلے دعائیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اتنا اچھا نہیں کھیل رہے ہیں. آپ نے خود بھی بتایا کہ ایک آدھ کھیلتے ہیں, حالانکہ ہمیں 20 کی سیریز پوری جیتنی چاہیے تھی. یہ بھی ہم, میرے حساب سے یہ بھی جو ہے انہیں تینوں میچ ہرانے چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پیسر کو مدد ضرور دے گی یہ پچ, اور ظاہر ہے کہ آپ پھر وہیں آ جائیں گے کہ ایک اسپنر اور پھر آل راؤنڈر سے بولنگ کرائیں گے, تو یہ ملی جلی ہوگی. اور اتنا بہت زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس پہ ٹرن ہونے والا دکھائی دے رہا ہے مجھے, اور ظاہر ہے پیسرز کی جگہ ہے, اس کا مڈ جو ہے ذرا ہارڈ ہوتی ہے, تو آئی ہوپ کہ دونوں کو کھلا تو دونوں ہی رہے ہیں, فاسٹ بولرز بھی 2 کھیلیں گے اور وہیں مشرف ڈیفینیٹلی کھیلیں گے, پھر اسپنر ہمارے 2 سے 3 اسپنر اور ایک ریگولر بھی سفیان ہمیں نظر آتے, تو آئی ہوپ مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہو گئی بالنگ کی بات, ذرا یہ بتائیے گا کہ بیٹنگ لائن میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ حکمت عملی دیکھیں صاف ظاہر ہے, آپ کے پاس 2 اوپنر ہیں, عبداللہ شفیق ہے اور سائم ایوب ہے. پہلے آپ کے پاس جو ہے یہ بابر اعظم کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے یہ ابھی جو ہے یہ شاید 3 پہ جائیں گے مجھے لگتا ہے. تو آپ کی بیٹنگ ڈیپتھ جو ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک بڑی
لگ رہی ہے مجھے 7-8 تک آپ کی بیٹنگ جا رہی ہو اور 20 میں بھی آپ کی یہی پوزیشن رہی. لیکن میرا خیال ہے آپ کو چاہیے کہ پہلے بولرز کو ان کو تگڑا کریں تاکہ جو ہے وہ پوری بالنگ ہماری مصیبت پڑ جاتی ہے ہمیں. اور بیٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے مجھے تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں لائن اپ میں تو کافی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے اور اوپر سے کافی ہے بابر کے آنے سے یا رضوان کے آنے سے اور اچھی ہو گئی ہے بیٹنگ ہماری. لیکن ود ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب او ڈی آئی میں بھی جو ٹیکنیکس ہیں بڑی چینج ہو گئی ہیں. اب فاسٹ پیس اگریسو کرکٹ کی بات کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے بالر بیٹر جو ہے اس سے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بجائے بالیں ضائع کرنے کے اسکور جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم بڑا کافی زیادہ ویک ہیں اس میں. ہم بابر کی بھی بات کر لیں, رضوان کی بھی بات کر لیں, یہ جو اوپنر آئیں گے ہمارے عبداللہ شفیق اور سائم کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ کیپیبلٹیز ہے یا ابھی جو ریسنٹ کرکٹ انہوں نے کھیلی اس میں یہ جھلک دکھائی دے رہی ہے توصیف صاحب؟ جی ہاں بالکل نظر آ رہی ہے. اور عبداللہ شفیق اسٹڈی ہیں, بہت اچھا سیدھا کھیلتے ہیں. انہوں نے 20 میں بھی کافی اچھا کھیلا تھا یہاں پی ایس ایل میں. اور سائم کا ایک اپنا اسٹائل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور جو اس وقت کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس میں 6 اوور تھے, اس میں 10 اوورز کا ہمیں پاور پلے ملتا ہے, پھر بعد میں بھی ملتا ہے. تو یہ اس کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی ایک یہ ہونی چاہیے کہ اوپر سے بھی ایسا ہو, اور جب کم اوورز رہ جائیں تو نیچے سے فہیم اشرف وغیرہ جو ہیں وہ ایک اٹیک کر کے ایک اچھا اسکور بنا سکتے ہیں. لیکن آپ کو وقت کے حساب سے کہ اوور جیسے گزرتے جائیں, زیادہ اوور گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کو بیٹنگ آرڈر تھوڑا سا جو ہے چینج کرنا پڑے گا. یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ہم وہی ایک ہی لائن کھینچ دیتے ہیں, بس اسی پہ چلے جا رہے ہیں سب. میرا خیال ہے اس کو کوچ کو بھی اور کپتان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا توصیف بھائی, ذرا اس سے ہٹ کے بھی ایک اور بڑی اہم خبر تھی کرکٹ کے میدان سے, کرکٹر حیدر علی کے حوالے سے. ان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ وہ تمام تر کیا معاملہ تھا, کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے افسوسناک ہے, اور ہم لوگ بڑے کنٹروورسیز میں, جتنی ہماری فتوحات نہیں آ رہی کچھ عرصے سے, چاہے وہ اور چیزیں بھی ہوں, کپتانی کا جھگڑا, یہ وہ کنٹروورسیز میں اتنے ہو گئے کہ ایک اور ہمارے ساتھ یہ سلسلہ ہو گیا. یہیں پہ 2-3 پلیئروں کے ساتھ اور ہوا تھا مانچسٹر میں. تو اپڈیٹ تو یہی ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے, کچھ سلسلہ ایسا تھا, وہ اس طرح وہاں پر نہیں ہوتا کبھی بھی کہ آپ کو کوئی ہاتھ لگا سکے, لیکن آپ نے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے, اور ایسے وے میں کیا ہے جو میرا خیال ہے پاکستان میں تو کسی کو پسند ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے وہ بڑے موڈ ہیں اپنی جگہ, بٹ ایسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جس میں ظاہر ہے اگر کوئی شکایت کر دے, اور خاص طور پر وومنس وغیرہ شکایت کر دیں تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس میں, وہاں تو چھوڑا نہیں جاتا. لیکن اب دیکھنا یہ سچویشن کیا ہے, ان کو بیل مل گئی ہے, ظاہر ہے اب کیا کریں گے, وہ کمپرومائز ہوگا کچھ یا کیا ہوگا. ہمارے وہاں پہ ایمبیسیز میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے, بٹ بہت ہی خراب بات, بہت ہی ینگسٹر ہیں ابھی 20-22-25 سال کے ہیں. ان کی ایک کنٹروورسی اور ہوئی تھی, مجھے یاد ہے اچھی طرح, یہ دبئی میں بھی کچھ سلسلہ ہوا تھا, اور پھر انگلینڈ ٹیم جا رہی تھی, واپس آئے تھے, ان کو ڈراپ کر دیا تھا, وہاں سے نکل آئے تھے وہ, لیکن کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ دبئی میں بھی. تو ہم ینگسٹر کو اور پھر بہت سوچنا چاہیے, اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری فیملیز ہیں یار, اس ٹائپ کی چیزیں اگر ہوں گی, کیونکہ ایک دو اور دفعہ ہو چکی ہے, اس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی, آپ کے گھر ہیں, آپ کی سسٹرز ہوں گے, آپ کے بھائی بہن, یہ سب مطلب حیرت ہے مجھے کہ آپ پتہ نہیں دنیا میں گھومتے ہیں اور پھر اتنی آپ نے چمک دیکھی ہے, اس کے بعد آپ سے ضبط ہی نہیں ہوتی کوئی چیز. تو یہ سب کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ خدا کے واسطے آپ تو اپنا کرتے ہی ہیں, آپ تو جو ہوتا ہے آپ کے اوپر باہر آن کے آوازیں بھی لگیں گی پاکستان میں آن کے, اور کئی چیزیں ہوں گی, اگر آپ یہ تو سوچو اس ملک کے آپ وہ بن کے جا رہے ہو, ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو. چلیں تو تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, آپ نے وقت دیا, اور سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا کیونکہ اب 3 ون ڈے جو ہو رہے ہیں, سو اس میں ہم آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اب دیکھتے ہیں جی آج 11 بجے میچ ہے پاکستانی وقت کے مطابق, سو ہماری جو ٹیم ہے یہ کیسا پرفارم کرتی ہے. ابھی تو ہماری T20 تھی, اس میں تو بابر اور رضوان نہیں تھے, سو جو بابر اور رضوان کے فینس ہیں آئی تھنک وہ ضرور میچ مس نہیں کریں گے.
چلیں جی، یہ ہو گئی کرکٹ کی بات. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ فٹ بال میں کیا چل رہا ہے. تو فٹ بال میں جناب پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی عالمی درجہ بندی میں 3 درجے بہتری ہوئی ہے اور فیفا ویمن کی جاری کردہ تازہ رینکنگ ہے جس کے مطابق پاکستان کی پوزیشن 157ویں پوزیشن سے 154 پوزیشن پر آ گئی ہے. تو مطلب 157 سے 154 پر ہم آ گئے ہیں. اس پیش رفت کے ساتھ ہی پاکستان ویمن ٹیم کی رینکنگ پوائنٹس پہلی بار 1000 سے تجاوز کر گئی ہے اور ٹیم کے تازہ ترین پوائنٹس اس وقت 1007 ہیں جو ٹیم کی کارکردگی میں نمایاں بہتری کی عکاسی بھی کرتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان ویمن ٹیم ہے انہوں نے گزشتہ دنوں ایشین کوالیفائر میں انڈونیشیا اور کرغزستان کو شکست دی تھی. سو اگر اس کھیل پر مزید توجہ دی جائے تو بہت کچھ امیدیں جوڑی جا سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں اس طریقے سے نہ کوچز ہیں، نہ اس طریقے سے فیسلٹیز ہیں، نہ اس کھیل کو اتنی اسپانسرشپ ملتی ہے، بلکہ ایک سمجھیں نان ایگزسٹنٹ ہے ہمارے یہاں فٹ بال. جبکہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ کیا کچھ فٹ بال کی لیگز ہو رہی ہیں، کہاں کہاں پر یہ میچز نہیں کھیلے جا رہے ہیں. بڑے زبردست لوگ بڑا انٹرسٹنگ، نمبر 1 اسپورٹس مانا جاتا ہے فٹ بال. سو پچھلے دنوں کل بلکہ ہم نے لیاری سے بچے آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ جو ینگ ٹیم ہے انڈر 15 ناروے کپ جیت کے آئے ہیں. ناروے کپ جیت کر آئے ہیں اور کیا بات ہے. تو سوچیں کہ یہ جذبہ کتنا ہے، اتنے زبردست ہمارے یہاں ٹیلنٹ موجود ہے، تو اس کو ہمیں پالش کرنے کی بہت ضرورت ہے. چلیں جی، آپ کو ایک اور یہاں پر اپڈیٹ بھی شامل کرتے ہیں. کسی نے پوائنٹ ریز کیا کیونکہ جب پروٹیکٹڈ صارفین 200 ہے، جیسے ہی وہ 201 ہوتا ہے یونٹ، تو وہ بجلی اسی تناظر سے جو ہے وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یونٹ کے پیسے اس حساب سے پھر آپ سے وصول کیے جاتے ہیں. اب یہ جو اراکین مشورہ دے رہے ہیں، وزیر اعظم کو تجویز دے رہے ہیں کہ اس کو 300 پر لے کر جائیں. 300 کے بعد جو یونٹ گرے تو پھر آپ جو ہے ان کو ان پروٹیکٹڈ صارفین میں شمار کرنا شروع. ویسے کسی نے ہمارے نا مطلب بڑا دل کی گہرائی سے جا کے ہمارا درد سمجھا ہے عوام کا. بڑا درد ہے ان کے دل میں بہت. اچھا، آپ کو پتہ ہے آج ہم کون سا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آج ہم جناب سیلیبریٹ کر رہے ہیں ورلڈ آپتھالمولوجسٹ ڈے، ماہر امراض چشم. تو امراض چشم نہیں، ہم ماہر امراض چشم کا عالمی دن آج منا رہے ہیں. اور ہم میں سے چشم ہے کیا؟ آنکھیں. میں ٹیسٹ کر رہی تھی جی، کیونکہ وہ آج کل چشم کا ورڈ بڑا یوز نہیں ہوتا نا، عام لینگویج کی بات ہے. پوئٹری میں آپ کو یہ بہت سننے میں آتا ہے. تو اب ہم میں سے اب اکثر لوگوں کی زندگی میں ایک نہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پر ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو ہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو معمولی مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، پھر لانگ سائٹڈ نظر، شارٹ سائٹڈ نظر، اس طرح کے اور بھی بہت. پھر کافی لوگوں کو پاکستان میں گلوکوما بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پھر جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل ختم بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ مسائل سنجیدہ ہوتے جاتے ہیں جن کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے ہمیں ماہر امراض چشم کی ضرورت پڑتی ہے لائف ٹائم. اچھا، ہمارے یہاں تھوڑا سا کلچر یہ ہے کہ ہم لوگ ریگولر چیک اپ نہیں کرواتے، ہم ریگولر اپنے وائٹلز چیک نہیں کرواتے. تو آنکھوں کی صحت کے بارے میں تو کیا ہی کہنے، جس طرح لوگ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے سالوں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا، بڑی نعمت ہے آنکھیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد حمزہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ جوائن کرنے کے لیے. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، جس طرح کا ویدر ہے، جس طرح کی پولیوشن ہے، بڑے مسائل ہے. اگر میں بہت بیسک سے ہی بات کر لوں، پیچیدہ مسئلوں سے ہٹ کے، لوگوں کو آج کل بہت شکایت ہو رہی ہے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے فار نو ریزن. تو یہ ویدر کا فیکٹر ہے، کیا ہے یہ؟ جی السلام علیکم، تھینک یو. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے، پانی آنا، آنکھوں میں لال پن ہونا، اور بہت سے لوگوں کو ایچنگ اسپیشلی ایک نائٹ ٹائم ہونے لگی ہے. ہماری سب سے بڑا جو پرابلم اسپیشلی جو کراچی کا جو آج کل چل رہا ہے وہ کنسٹرکشن ہے. اور اس کنسٹرکشن میں جگہ جگہ مٹی، دھول، اور آپ کو کافی سارے اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی سڑک پہ، چاہے وہ بائک پہ جا رہے ہوں، آپ گاڑی میں جا رہے ہوں. تو وہ جتنے کیمیکلز اور جتنا دھواں آنکھوں میں جاتا ہے وہ الرجک آئی ڈیزیز کاز کر رہا ہے، جو کہ میرے پاس کم از کم کافی سارے پیشنٹ اس طرح کے آ رہے ہیں. اسپیشلی جو یہ سمجھیے کہ جو بائک پہ جو جاتے ہیں وہ تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اس سے. سب سے بڑی چیز تو ایک یہ آج کل چل رہی ہے کراچی میں. دوسرا ہمارے یہاں مسئلہ جو ہے وہ ڈرائی آئی کا ہے. ڈرائی آئی کا مسئلہ اس طرح سے ہے، ایک تو ہمارے ایک ڈائٹ کا بھی ایشو ہے، اسکرین ٹائم کا ایشو ہے، ساتھ میں یہ اگین جو ہمارا انوائرمنٹل افیکٹ ہے اس کا مسئلہ ہے. اے سی میں ہم لوگ رہتے ہیں ڈائٹ اور اسکرین ٹائم بھی آپ کی آنکھوں کو ڈرائی کرتی ہے. ڈائٹ کیسے کرتی ہے؟ ڈائٹ اس طرح کرتی ہے کہ اگر آپ کا لیٹس سپوز کہ صرف اور صرف آپ یہ سمجھیے کہ پروٹین لیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں پانی کا کمپوننٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ آنکھوں کو ڈرائی کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ پروٹین کھاؤ، چکن کھاؤ، میٹ کھاؤ، لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ ہمیں بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے واٹر انٹیک بھی اتنا ہی کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو واٹر انٹیک کی وجہ سے بھی ہمارے ڈرائینس ہو رہی ہے. یہ جو لوگ جم کرتے ہیں بڑی اچھی کثرت سے کثرت کرتے ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی بالکل, انٹیک تو آپ لے رہے ہیں, بالکل ساتھ میں اکثر لوگ کریٹین بھی لیتے ہیں, وہ ویسے آپ کے واٹر کو ڈرائی کرتا ہے. پانی کی انٹیک آپ بڑھائیں. واٹر انٹیک آپ نے کرنا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیماری بہت فریکوینٹلی ہر سال آ جاتی ہے, آشوب چشم کی بیماری, اور وہ کنٹیجیس ہوتی ہے, وہ پرسن ٹو پرسن پھر پھیلتی جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ؟ دیکھیے وہ ابھی بھی آئی ہوئی ہے ویسے اور پیشنٹس آ رہے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ ہائیجین کا ہے. اس طرح جیسے اگر کسی کی آنکھ لال ہے یا آنکھ سے پانی آ رہا ہے تو یا تو وہ ڈاکٹر کے پاس دیر سے جاتے ہیں یا وہ جاتے ہی نہیں ہیں اور آنکھوں کو ایسے رب کرتے رہتے ہیں, پھر وہی ہینڈ شیک کر رہے ہیں, وہی دروازے کا ہینڈل کھل رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک موڈ آف اسپریڈ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کنٹیجس. اور یہ جو وائرل ہے یہ کنٹیجس ہے. اس میں دو قسم کی بھی ورائٹی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جس سے نظر بھی افیکٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے جس میں صرف پانی آنا, لال ہونا, اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن ظاہر پیشنٹ کو عام طور پہ اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے سب کو اور آپ کے توسط سے بھی کہ آپ جا کے اپنی آنکھیں ضرور دکھائیے. ہو سکتا ہے ان کو وائرل انفیکشن نہ ہو سکتا ہے صرف الرجی کا ڈیزیز ہو, لیکن دونوں کی جو علاماتیں ہیں وہ سیم ہیں. آپ خود سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے بڑا جو لیک آف اویئرنیس اس کو آپ کہہ لیں, یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو یہ چیز اسپریڈ ہوتی ہے ہمارے یہاں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحیح وقت پہ آنکھیں جو ہے ماہر امراض چشم کو دکھا دینی چاہیے, لیکن کون سی علامات ظاہر ہوں کہ پھر آپ باقاعدہ آئی ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ دیکھیں ویسے تو سب جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ایئرلی چیک اپ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ایئرلی شاید لوگ نہیں جاتے. بہت سے ریزنس ہیں, فائنینشیل بھی ہیں, ٹائم کا بھی ہے مسئلہ, اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ 40 کے بعد جب ہوں تو کم از کم سال 2 سال میں ضرور چیک کرائیے اپنی آنکھیں, کیونکہ 40 پہ مور اور لیس آ کے ایک تو آپ کی نیئر کی جو صلاحیت ہے دیکھنے کی وہ کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پریس بایوپیا کہتے ہیں. وہ ایج کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں جلدی اور کچھ لوگوں میں دیر سے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور پرابلم ہو سکتی ہے جیسے کالا پانی کا بننا, یا فیملی میں اگر کسی کو گلوکوما ہے کالا پانی, تو اس کی علاماتیں ہمیں ان کو پتہ نہیں چلیں گی. وہ کیا ہوتی ہیں علاماتیں نہیں ہیں اس کی جو سب سے بڑی علامت جو دیر ہوتی ہے وہ یہ کہ پیشنٹ کو کچھ نظر آنا کم ہو جاتا ہے, لیکن دیٹ از ویری لیٹ اسٹیج. شروع میں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو گلوکوما ہے یعنی کالا پانی ہے یا نہیں ہے, جب تک کہ وہ ڈاکٹر کو جا کے نہ دکھائیں اور ان کا ہم پریشر چیک کریں یا کچھ ٹیسٹ کروائیں. تو پریشر چیک کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آفٹر ایوری 6 months آپ نہیں, 6 months تو زیادہ کم ہے, مطلب بیسکلی ایئر 2 year آپ کر سکتے ہیں چیک. ہاں, سال 1.5 سال میں ہم یوزلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ آ کے دکھا لیں. ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ لوگ جو جن کو گلاسز لگی ہوتی ہیں اور وہ پھر اس چھٹکارا پانے کے لیے کارنیا سرجری کی طرف جاتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ لیزر سرجری بھی ہوتی ہے, اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے فائدے نقصانات ہیں, لیکن آن ایوریج دیکھیں تو فائدے زیادہ ہیں, نقصانات کم ہیں. لیزر سرجری بہت افیکٹو ہے, لیکن اس کے لیے بھی پری اسکریننگ ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں نے لیزر کرائی ان کا نمبر واپس آ گیا. تو اگین پری اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ آج کل بہت جدید ایج بھی ہے اس میں 21 سے لے کے 36 ایئرس تک ایک آئیڈیل ایج کہلاتی ہے. میکسیمم اگر آپ اس کو لے کے جائیں تو 38 ہے. 38 کے بعد تو آنکھیں 40 کی بات خراب ہو نہیں, وہ قریب کی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی آپشنس ہیں ہمارے پاس کہ ہم اگر کیٹریک سرجری کر سکتے ہیں, کہ لینس ایکسٹریکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. پیرس بریونڈ ایک لینس آتا ہے وہ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں کہ اس سے آپ کا نیئر کا پرسکرپشن ٹھیک ہو جائے. آپشنس ہیں باقی. لیکن جو کارنیل سرجری ہے وہ کارنیل سرجری سے ٹرانسپلانٹ, یعنی کہ جو آنکھیں جس کو ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں آنکھیں تبدیل کرنا یا آنکھوں کا آپریشن کروانا, وہ الگ چیز ہے. اس کے لیے تو اگر آپ کو کوئی بیماری ہو یا چوٹ لگ جائے یا کوئی کارنیل اوپیسٹی ہو تو اس کا پھر ہم لیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جس سطح میں اس کی 5 سطحیں ہوتی ہیں, جس سطح میں پرابلم ہے بس آپ اسی سطح کو ریپلیس کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ پورا کارنیا کو جا کے ریپلیس کر دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب صرف جس میں پرابلم ہے وہی چیز ہم ریپلیس کرتے ہیں. ایک چیز ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے جی, بچے جن کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہیں کہتے ہیں فوری سے گلاسز لگا لیں, آپ کی آئی سائٹ جو ہے نا وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک متھ بھی ہے اور شاید 10% سچ بھی ہے, زیادہ تر تو متھ ہی ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہم بچوں میں چیک کرتے ہیں, ہم ان میں ڈراپ ڈالتے ہیں اور پتلی کو پھیلاتے ہیں, پھر ان کا نمبر نکالتے ہیں. کبھی کبھار اگر ہم یہ نہ کریں یا جلد بازی میں کسی کے پاس اتنا رش ہو اور وہ ایسی نمبر دے دے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اکوموڈیٹو ایفیکٹ اس میں آ جاتا ہے. تو نمبر ہم شاید زیادہ دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نمبر تو ایکچولی کم تھا. تو یہ چیز بڑی کامن ہے. اور کچھ میں جیسے میں نے کہا 10% میں واقعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل ریگولرلی گلاسز لگا رہے ہیں اور نمبر اتنا زیادہ نہیں ہے, لیٹس سپوز 1 ہے یا ایسا کچھ ہے, تو وہ ریورس ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو آئی بال ہے وہ الانگیٹ یعنی کہ بڑھتی ہے 8 سال کی عمر تک ایسے اس طرح. اچھا, میں اگر تھوڑی سی اپنی مثال دوں, میری آئی سائٹ دور کی کافی خراب ہے, اٹس لائک میری جاب ایسی ہے کہ آئی ہیو ٹو ویئر کانٹیکٹ لینسز, لیکن اٹس بین اے لانگ ٹائم, اور اگر لمبے آورز ہیں تو پھر وہ لمبے ٹائم اور لینسز میں نے ویئر کیے ہیں. تو مجھے ایسے لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
دیکھیں آپ کانٹیکٹ لینس تو لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کانٹیکٹ لینس اسپیشلی لائٹ سیٹ اپ میں یا ویسے بھی آنکھوں کو ڈرائی کرتا ہے, کیونکہ ہمارا جو کارنیا ہے, جو سامنے کا جو پردہ ہے, وہ ایٹماسفیئر سے آکسیجن لیتا ہے. اگر آپ ایک بیریئر لگا دیں گے کانٹیکٹ لینس کا اس کے سامنے, تو آپ کی ظاہر آکسیجن ڈیپریویشن ہوگی, وہ ڈرائی آئی کے اوپر آپ جائیں گے. تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کانٹیکٹ لینس لگا رہے ہیں تو آپ ڈرائی آئی کے ڈراپ ضرور ڈالیں, جو کہ پریزرویٹو فری ہوں. پریزرویٹو فری بہت سارے آتے ہیں, لیکن پریزرویٹو فری ہاں ایزلی اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی, باہر بھی. تو آپ پریزرویٹو فری ڈرائی آئی ڈراپس ڈالیں ایٹ لیسٹ 2-3 ٹائمز اے ڈے. اور جو ڈیوریشن آپ رکھنا چاہ رہے ہیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 10 آورس سے زیادہ نہ لگائیں ون گو میں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 10 آورس سے زیادہ ہو جائیں گے یا ہو رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ 1 or 2 آورس کا بریک لے لیں, اس کے بعد آپ دوبارہ لگا لیں. اچھا, ایک سوال اور ہے, کچھ لوگوں کا نائٹ ویژن جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے رات میں, ڈے ٹائم میں دیار ہو کے, وہ کیا ایشو ہے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو ایک پراپر جو ایک ٹرم ہے نائٹ بلائنڈنس, جس کو ہم کہتے ہیں ریٹینائٹس پگمنٹوزا اس کا نام ہے, وہ تو ایک موروثی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو رات میں آ کے نظر کم ہو جاتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جن لوگوں میں کیٹریک یا موتیا کی علامتیں آنا شروع ہوتی ہیں, یا گلوکوما یا کالا پانی جو ہو رہا ہوتا ہے, اس میں یقیناً رات کی ویژن افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ ڈاکٹر کو دکھائیں, اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کریں کہ ان کو کیا ہے ایگزیکٹلی, تو وہ پھر ہم بتا سکتے ہیں. لولی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں چیزیں گائیڈ کیا. آپ میں چیک کر رہی تھی کہ مجھے چشم کا مطلب آتا ہے کہ نہیں آتا. میری آنکھوں کو اتنے آنسو بخشے گئے ہیں کہ میں آنکھ کے ہر نام سے واقف ہوں. آپ کو کیسے لگا کہ مجھے چشم کا مطلب نہیں پتا ہوگا؟ آج کل ظاہر ہے جس طرح ہم عام لینگویج استعمال کرتے ہیں, تو چشمے بددور تو پہلے کہا جاتا تھا, یعنی کہ نظر جو لگی ہے وہ دور ہو جائے گی, اس کا یہ مطلب ہے. اب یہ ورڈ اتنے کامن نہیں رہے, اس لیے میں نے سوچا میں ٹیسٹ کروں. چلیں جی, ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جناب باخبر سویرا میں ہم آپ کو بہت سے ٹیلنٹڈ نوجوانوں سے ملواتے رہتے ہیں, بہت سے ایسے بچوں سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈز میں کمال کیے ہوتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور آج ایسے ایک ٹیلنٹڈ نوجوان سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں باخبر سویرا میں, جنہوں نے موبائل کے ذریعے گاڑی کنٹرول کر کے سب کو حیران کر دیا. ویسے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا, لیکن یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے. یہاں پہ موبائل کے ذریعے گاڑی کنٹرول کی جا رہی ہے. ان کا تعلق جی ٹیکسلا سے ہے, 20 سال ان کی عمر ہے. محمد سبحان ان کا نام ہے, 2nd ایئر کے طالب علم ہے, میکینیکل ڈپلوما کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک کٹ بنائی ہے. اچھا, میں سمجھ رہی تھی کوئی ایپ ہے, ایک کٹ تیار کی ہے جس سے موبائل ایپ سے کنیکٹ کر کے گاڑی کا اسٹیئرنگ, بریک, کلچ, ایکسیلیٹر یہ سب کنٹرول کیا جائے گا. تو خاص طور پہ جو ہمارے اسپیشل افراد ہیں, یہ ایجاد ان کے لیے بڑی اہم ہو سکتی ہے. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ منفرد آئیڈیا. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے محمد سبحان. السلام علیکم سبحان, اینڈ بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ منفرد آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا, اور اس پروجیکٹ کے پیچھے کیا سوچ تھی, کتنی ریسرچ تھی, کتنا وقت لگا, ذرا سب بتائیے گا. وعلیکم السلام جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بیسیکلی میں نے ایک کار بنائی ہے جو موبائل کے ذریعے چلتی ہے. یہ کار اپلیکیشن کے تھرو کنٹرول ہوتی ہے, اور ہم موبائل کے ذریعے اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں. اور میں نے 3 ماہ کے عرصے میں ایک کٹ بنائی ہے جو گاڑی کے اندر انسٹال کی ہے. وہ کٹ موبائل کے تھرو کنیکٹ ہو کے گاڑی کو کنٹرول کرتی ہے. تو وہ کون سے فنکشن ہے جو کنٹرول کرے گی؟ اس موبائل کے ذریعے, کٹ کے ذریعے ہم لوگ گاڑی کا اسٹیئرنگ کنٹرول کر سکتے ہیں, گاڑی کی بریک کنٹرول کر سکتے ہیں, ایکسیلیٹر اور کلچ وغیرہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا سبحان, تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ لین اسسٹ میں فائدہ مند ہو سکتی ہے, یہ آپ کو اس کے سینسرز ہیں, یہ آگے سینس کر سکتا ہے کوئی اپنی آگے کوئی اور گاڑی ہو, ریڈار سسٹم ہے اس کے اندر, نیویگیشن ہے, کیا کس طریقے سے فائدہ مند ہے یہ؟ جی بالکل, ابھی یہ پروجیکٹ سٹارٹنگ میں ہے, مکمل طور پہ بنا نہیں ہے. اس پروجیکٹ کے اندر سینسر وغیرہ ابھی موجود نہیں ہے, جسٹ ہم اس کو موبائل کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی پارکنگ پرپس کے لیے ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں اور وہ گاڑی چلانے کا شوق رکھتے ہیں, تو وہ ہاتھوں کی مدد سے بھی گاڑی چلا سکتے ہیں. تو یہ ٹائم پہ بریک لگا دے گا یہ ایپ؟ جی بالکل, بریک بھی لگا لیتی ہے فکس ٹائم پہ. وہ بڑا ضروری ہے بریک ٹائم پہ لگنا. اچھا, تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اسپیشلی ایبلڈ جو افراد ہیں ان کے لیے آپ نے بتایا کہ یہ تو کاربن ثابت ہو سکتی ہے, عام شہری کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے یہ؟ عام شہری کے لیے اس طرح فائدہ مند ہے کہ ہم لوگ اس گاڑی کو نا ایک آرٹیفیشل مائنڈ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح ہم انسانوں سے بات کرتے ہیں کہ یار آپ لاہور چلے جاؤ, راولپنڈی چلے جاؤ,
اس طرح اس گاڑی سے ہم بات کریں گے جب اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو گاڑی سے ہم بات کریں گے بغیر اپلیکیشن کی, بغیر ڈرائیور کے. ہم گاڑی کو بولیں گے آپ راول پنڈی جاؤ, لاہور چلے جاؤ, تو گاڑی خود بخود روڈ پہ سینس کرتے ہوئے وہاں پہ چلی جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ آپ ایلون مسک سے کافی انسپائر ہیں ان کی ٹیسلا سے, ایسا ہی تو نہیں ہے؟ جی بالکل, انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی بات ہے, اچھے اچھے بڑے بڑے خواب دیکھنے چاہیے اور پھر انشاءاللہ وہ تعبیر بھی ان کی ہوتی ہے. یہ کٹ کنیکٹ کس چیز سے کیا آپ نے, یہ پروگرامنگ کیا تھی, ذرا کوڈنگ کے حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اندر آرڈینو کا استعمال کیا اور اپلیکیشن کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا. اپلیکیشن پلے اسٹور پہ پہلے سے موجود ہے لیکن لوگوں نے اس کو اس پہ استعمال کیا. ہم نے بیسیکلی ایسی کٹ بنائی ہے جو اس اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس گاڑی کو ورکنگ میں لاتی ہے. اچھا, تو اپلیکیشن آپ نے ڈیزائن نہیں کی, وہ آلریڈی پلے اسٹور پر موجود تھی, آپ نے کٹ ایجاد کی, ایسے ہی ہے؟ اچھا یہ بتائیں, اسٹیئرنگ پہ جو بندہ بیٹھا ہے یعنی جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ایپلیکیشن یوز کر سکتا ہے یا کسی اور نے یوز کرنی ہے, یہ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ بیسیکلی یہ گاڑی ہم موبائل کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور جیسے ہم عام روٹین میں ہم گاڑی چلاتے ہیں ویسے بھی چلا سکتے ہیں. اگر ہم خود گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہیں پاؤں کی مدد سے, ہاتھوں کی مدد سے, تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم گاڑی کی بیک سائڈ پہ جو بیک سیٹ ہے اس پہ بیٹھ کے موبائل کے ذریعے چلانا چاہیں تو اس طرح بھی چلا سکتے ہیں. اچھا سبحان, ایک بات بتائیں, ابھی جو ٹیسٹ ڈرائیو والی گاڑی جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر, یہ ایک مینول گاڑی ہے, تو یہ جو ایپ آپ نے جو ایپ سے جو آپ نے کٹ کنیکٹ کی ہے یہ کلچ اور بریک کو بھی کنٹرول کرتی ہے, اور اگر کرتی ہے تو پھر یہ گیئرز کیسے شفٹ ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ پروجیکٹ ابھی ورکنگ کے اندر ہے. ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ کو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے باہر نکالا تھا اور اس کی ویڈیو بنا کے ہم نے ویسی پوسٹ کی تھی. ہمارے یہاں کے ایک اینکر پرسن ہے ڈاکٹر شائستہ, ان کا بہت شکریہ, انہوں نے ویڈیو کی تو وائرل ہوئی. تو یہ ہم لوگ بنا رہے تھے, ابھی اس کا گیئر شفٹ نہیں ہوتا خود, کلچ ہم موبائل کے ذریعے اس کا پریس کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کا مینول گیئر ڈالتے ہیں اور کلچ کو پھر موبائل کے ذریعے ریلیز کر کے گاڑی کو چلتا ہے. اچھا, اور اگر ہمیں اس کو بالکل نارمل آپ کہتے ہیں نا گاڑی کی طرف لانا ہو اور ایپ جو ہے اس کو آف کرنا ہو تو یہ آپشن بھی موجود ہے؟ جب ونس آپ نے ایپ آن کر دی, ایپ کے تھرو گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر آپ نے اسی سے کنٹینیو کرنا ہے؟ جی بالکل, گاڑی کے اندر ہم نے ایک بٹن انسٹال کی ہے, جب ہم اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو گاڑی موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے, اور جب اس بٹن کو ہم آف کر دیتے ہیں تو خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو مینول چلا سکتے ہیں. زبردست, بیسٹ آف لک محمد سبحان, اور آپ کی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہو اور آپ اس کو مزید اس کے اوپر کام کریں. ہماری آل دی بیسٹ وشز فار یو. بالکل, اور دیکھیں لوگ بڑی کہتے ہیں نا نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, اور کیا بات ہے وہ ایلون مسک سے انسپائر بھی ہیں. ایلون مسک کے پاس تو بہت ساری ٹیکنالوجی اور بہت سارا کچھ ہے جس کے بعد وہ یہ سب کر رہے ہیں, لیکن اٹس اے گڈ اسٹارٹ. اور ہر ایجاد جو ہے نا وہ ایک چھوٹے آئیڈیا سے اسٹارٹ ہوتی ہے بیسیکلی. یو جسٹ نیڈ اے اسپارک, اور اس کے بعد اس پہ کام ہوتا رہتا ہے, پھر وہ ایک انوینشن میں تبدیل ہو جاتی ہے, ایک ڈسکوری میں. اچھا جی, ون انفو جی, میں آپ کو ایک ایپ کا نام بتا رہی ہوں. تو یہ ایپ ایسی ہے جو آپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے. جب آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں, کسی مصیبت میں پھنس جائیں, تو یہ ایپ آپ کی مدد کرے گی. اب کیسے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اسلام آباد پولیس نے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم لانچ کیا ہے, اور ون ایپ انفو جو ایپ ہے اسلام آباد کی سڑک پر چاہے کوئی ہراسمنٹ کا معاملہ ہو, چوری ڈکیتی یا اسٹریٹ کرائم ہو, ایسی صورتحال ہوگی تو آپ براہ راست تصویر, وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں اس ایپ کے تھرو. پھر کیا ہوگا جی, جہاں سے آپ کو فوری رسپانس اور مدد بھی مل سکتا ہے. اچھا, اب مجھے کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے, کیونکہ اب موسٹلی پاکستان میں لوگوں کے پاس نان پی ٹی اے فونز ہیں, تو اس وجہ سے یہ ایپ جو ہے یہ بالکل آن لائن طریقے سے کام کرے گی. اس کے اوپر آپ اپنی لوکیشن سینڈ کر سکتے ہیں. وائس نوٹ یہاں پر خصوصی طور پر مینشن کیا گیا ہے کہ آپ وائس نوٹ پر بھی ہنگامی صورتحال پہ آگاہ کر سکتے ہیں. آٹو لوکیٹ ایپلیکیشن ہے جو براہ راست آپ کا رابطہ سیف سٹی ہیڈ کوارٹر سے بھی کرواتی ہے, اور آپ سے فوری آپ کو رسپانس ملتے ہیں سیف سٹی ہیڈ کوارٹر سے. ون انفو ایپ کا مقصد ہر شہری کا برائی کے خلاف اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور ظاہر بہت سارے لوگ براہ راست نہیں آنا چاہتے, تھانے نہیں آنا چاہتے, رپورٹ نہیں کرانا چاہتے, ان کے لیے بڑی ضرورت ہے. بات کر لیتے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی جی سیف سٹی سے بات شاکر حسین صاحب. تھینک یو سو مچ شاکر صاحب. ذرا بتائیے گا, تھوڑا بہت ہم نے بتا دیا یہ ایپ کیسے کام کرے گی, ذرا ہمیں بتائیے گا کیا پرپز ہے بیسکلی, واٹ از دا تھاٹ بیہائنڈ دس ایپ؟ جی, ون انفو ایپ جو ہے یہ اسلام آباد پولیس کا اپنا انڈیجنسلی ڈیزائن شدہ ایپ ہے, جس میں یہ سٹیزنز کی سہولت کے لیے ہے کہ
اس ایپ کے تھرو ہر قسم کی معلومات شیئر کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں SOS الرٹ بھی جنریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ایپ ہے یہ ایپ سٹور اور گوگل پلے سٹور کے اوپر اویلیبل ہے اور اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے کسی بھی موبائل سیٹ کے اوپر، اور یہ بہت ہی سمپل ہے۔ اس کے فنکشنز، اس میں 2 بٹنز ہیں، ایک گرین کلر کا ہے اور ایک ریڈ کلر کا۔ جو گرین بٹن ہے اس پہ آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن مینز کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے جو مشکوک ایکٹیویٹی ہے یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں پولیس کے ساتھ اور پولیس کو انفارم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انونیمٹی ہو، آپ کا نام سامنے نہ آئے، تو یہ ایپ آپ کے لیے بہترین سہولت ہے۔ اس ایپ کے اوپر آپ کوئی بھی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا شاکر صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ جو انفو ایپ ہے اس کے ذریعے جب سیف سٹی ہیڈ کوارٹر میں کوئی بھی مسئلہ رپورٹ ہوگا تو رسپانس ٹائم کیا ہے؟ کتنی دیر میں مدد جو ہے وہ پہنچ جائے گی شہری تک؟ رسپانس ٹائم اس کے اندر اگر تو آپ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ خواہ وہ ٹیکسٹ میسج کی صورت میں ہے یا پھر ویڈیو، آڈیو یا کسی امیج کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس صورت میں تو آپ کی انفارمیشن ریکارڈ کی جاتی ہے اور اس کو جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہے، کنسرنڈ SHOs ہیں، SDPOs یا SPs ہیں، اس کو بھیجی جاتی ہے، اس کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، اور اس پہ جس پہ کمپلائنس فوری طور پہ ضروری ہو اس پہ فوری طور پہ کمپلائنس کی جاتی ہے، اور جس انفارمیشن کو ریکارڈ کے طور پہ رکھا جانا مقصود ہو اور اس کو ہم اپنی ریپوزیٹری میں محفوظ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا شاکر صاحب کہ جو ہراسمنٹ والا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں باہر راہ چلتے بڑے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کس طرح کی ہراسمنٹ کو آپ نے ہراسمنٹ جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا ہے اور کس کو آپ انٹرٹین کریں گے، کیا اس کے لیے آپ نے پلان بنایا؟ یہ جو ایپ ہے اس میں کسی قسم کی بھی جو ایمرجنسی ہے اس کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی جو لیڈیز کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے جہاں پر خواتین کی ہراسگی یا پھر ہراسمنٹ ہے یا پھر کوئی بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے، تشدد ہے، بچوں کے خلاف کوئی اس طرح کوئی تشدد ہے، ایسی صورتحال کے اندر یہ ایپ جو ہے بہت ہی مفید ہے، اور اس کو آپ پولیس کو جو ہے ایک سمپل ایک بٹن پریس سے آپ الرٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر الرٹ بٹن جو ہے وہ پریس کرتے ہیں، ریڈ بٹن جو کہ ایمرجنسی بٹن ہے، اس سے پولیس جو ہے نا آٹومیٹیکلی متحرک ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے نا کال بیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاکر صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے اس ایپ کا انٹرفیس تمام تر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ ریڈ بٹن از فار اگر آپ کسی الارمنگ سچویشن میں ہیں تو آپ بس وہ ریڈ بٹن پریس کریں، پولیس جو ہے وہ سیف سٹی ہیڈ کوارٹر کے اندر الارم ہو جائے گی۔ بالکل، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور جناب ایک اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں، اور جناب بات کر لیتے ہیں 14 اگست بہت قریب ہے اور اس سلسلے میں ہماری تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہوپ فلی اس بار جو جشن آزادی منائی جا رہی ہے اس کی کیا ہی بات ہے، کیونکہ بنیادی مرصوص میں کامیابی کے بعد، مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان زبردست طریقے سے سفارتی محاذ ہو، انٹرنیشنلی ہو، پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو جشن آزادی اس میں ہماری کہتے ہیں نا خوشی کا رنگ بھی دوبالا ہو گیا ہے، جس کا ہم جگہ جگہ ایک عکاسی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مجھے اس وقت بیجز، فلیگز، بہت اسٹالز نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں تو ایک الگ ہی جذبہ ہے، میں نے دیکھا ہے کل اگست کے مہینے کے اندر پورا شہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے 14 اگست قریب آ رہی ہے سبز لالی پرچموں میں رنگتا جا رہا ہے، اور گرین اینڈ وائٹ وی سی ایوری ویئر، اینڈ دین اگین لوگوں میں جذبہ بہت، جو وہ کہتے ہیں نا کہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ لوگ 14 اگست کے لیے پریپیئرڈ ہیں، اسٹالز لگے ہوئے ہیں، بچے جو ہیں وہ شاپنگ کر رہے ہیں، بڑے ان کو لے کے جا رہے ہیں، کہیں پر ضد چل رہی ہے، کہیں پہ کوئی خوش ہے، کوئی بچہ مایوس ہے۔ یہ جو چیز ہے نا قومی کھلونا، یہ جو آپ لوگوں بچوں کا ہے نا باجا، اس سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بچوں کو کہا جائے کہ گریز کریں؟ نہیں بھائی، وہ ایسے کان جو ہیں آپ کے دکھ جاتے ہیں وہ سن کے۔ بچوں کو پورا حق ہے خوش ہونے کا۔
ایک آدھا ٹھیک ہے چھوٹا, چلیں آپ ہی میری بات سنیں, آپ ایک چھوٹی والی باجی ویسل لے لیں یا چھوٹا والا باجا لے لیں, یہ جو بڑے بڑے باجے ہیں نا, بڑے والے, یہ نہ لیں, یہی کہہ سکتا ہوں. اب بھائی آپ نام میں مشورہ نہیں دوں گی, خبردار جو آپ نے خریدے, جس کے پاس بھی مجھے نظر آیا نا میں اس کو ضبط کر لوں گی. چلے جی, یہ تو باتیں ہو گئی یاریاں جاری ہیں, لیکن اس 14 اگست صرف جشن نہیں, ایک نیا مشن ہے, اور مشن ہے آؤ مل کر بنائیں پاکستان. بالکل جی, تو ARY زندگی پر 14 اگست کو آ رہی ہے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن, جہاں ہمارے اسپیشل گیسٹ بات کریں گے 3 بنیادی مسائل کی جو ہر پاکستانی کو درپیش ہیں, صحت, تعلیم اور مالی استحکام. بالکل, اور اگر آپ کو ان ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی ایشو پر بات کرنی ہے تو پھر اسکرین پر موجود, ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ بھی سکیں گے, اسکرین پر موجود نمبرز جو ہیں ان پر آپ اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ پھر جڑ بھی سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا تعلیم سے جڑا مسئلہ ہو, معاشی مسائل ہو, یا پھر آپ صحت سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہو, تو یہ بڑا زبردست انیشیٹو. بالکل جی, اور اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ اس پر اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں, یا پھر آپ 14 اگست کو لائیو ٹرانسمیشن کے دوران کال بھی کر سکتے ہیں. تو جڑے ہمارے ساتھ 14 اگست پہ صرف ARY زندگی پر. بالکل, 14 اگست پر ARY زندگی پر آپ نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے, اور ہم مل کر بنائیں گے پاکستان. سو ARY بھی گلوبل کا یہ ایشو ہے, یہ کہتے ہیں نا بڑا زبردست انیشیٹو ہے, جس میں 3 اہم بیسک بنیادی جو مسائل ہیں اس پر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کی ہیلپ بھی ہو سکتی ہے. بالکل جی, اور یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو. ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو. اپنا ویکینڈ انجوائے کیجیے گا سیفلی. 14 اگست کی اگر آپ تیاریاں کریں, گھر کو سجا رہے ہیں, تو جھنڈیاں جس احترام سے لگائیں گے پلیز اسی احترام سے جھنڈے اور جھنڈیاں اتار کے رکھیے گا. چلیں جی, آپ سے اجازت, اللہ حافظ, بہت خیال رکھیے گا اپنا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.